वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और एक मसला जो काफ़ी अरसे से हम बच्चों के लिए देखते आ रहे हैं वो ये कि स्कूल भेज रहे हैं माँ वालिदैन और अच्छी खासी जो है स्कूल में फ़ीस भी अदा कर रहे हैं। जब स्कूल में फ़ीस अदा कर रहे हैं तो फिर ट्यूशन्स भेजना क्यों? कोचिंग सेंटर भेजा जाता है बच्चों को, ट्यूशन्स घर पे लगाए जाते हैं, तो फिर स्कूल में सिर्फ क्या हाज़िरी देने के लिए बच्चे जाते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? और क्यों नहीं कई स्कूल्स ऐसे जहाँ पर ऐसी तालीम क्यों नहीं दी जा रही कि बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ोकस करके पढ़ाया जाए? क्या वजूहात हैं, ये सब जानेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं अख्तर नाइन जो एजुकेशनलिस्ट भी हैं और साथ में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फाउंडेशन के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक है। आपने सुन तो लिया ही होगा, मेरा सवाल भी यही है, इतनी इतनी फ़ीस अदा की जाती है स्कूल्स में। मैं अपना अगर टाइम देखती हूँ, जो मुझे प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुकी, जो मुझे प्रॉब्लम ये आती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि जो टीचर समझा रही है ना वो मेरे सर से गुजर रहा है, क्योंकि वो मुझे मुकम्मल तवज्जो नहीं देती थी और हमारे अंदर ये आदत नहीं डाली थी कि हम क्वेश्चन कर सकें। तो फिर मुझे ट्यूशन का सहारा लेना पड़ा। लेकिन जब ट्यूशन नहीं थी, क्योंकि ट्यूशन का सहारा ज़बरदस्ती लिया गया ना, जब ट्यूशन नहीं थी तो मैं क्लास में बैठ के क्वेश्चन करती थी। जब मैं क्वेश्चन करती थी तो मुझे उस वक्त समझ आता था। तो ये जो मतलब मोहताजी जो थी ये आ जाती है जब ट्यूशन्स पढ़ने लगते हैं, बच्चा स्कूल में फोकस नहीं करता। टीचर को भी कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो है ये बच्चे को इतनी ज़रूरत है, वो सब बच्चा कहता है यस, टीचर समझ रहा, हाँ सब समझ आ गया इसको। तो बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बच्चे ट्यूशन्स की तरफ जा रहे हैं और स्कूल्स में उनका ध्यान नहीं पढ़ाई की तरफ? जी बिल्कुल, जो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और बिल्कुल यही एक्सपीरियंस है। जब कोई बच्चा जब होश में होता है, थोड़ा सा ग्रोन अप बड़ा होता है, तो जब फोकस करता है किसी भी टॉपिक के ऊपर तो वो क्वेश्चन करता है टीचर से, इसीलिए कि उसको क्यूरी पैदा होती है। और अगर उसको रिप्लाई नहीं किया जाता, सिर्फ मेमोराइजेशन रटने के लिए बस जी ये काम कर लीजिए, बस आप इसको याद करके आ जाइए, अगर इस टाइप का जो मेमोराइजेशन टाइप का कॉन्सेप्ट होगा या टीचर के पास इतनी नॉलेज नहीं होगी कि वो उस क्यूरी को रिप्लाई कर सके कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, तो फिर तो ये प्रॉब्लम होगा। दूसरी तरफ जो बात आपने की, देखिए पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के कुछ कमज़ोरियाँ हैं। देखिए पहले तो एक तालीमी निज़ाम मौजूद नहीं है, दो सिस्टम है, ज़ाहिर है कि एक कैमिस सिस्टम है, एक मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम जो अपना तालीमी सिस्टम है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, यानी ट्रेन टीचर मौजूद ही नहीं है। टीचर्स का ट्रेंड होना, कॉन्सेप्चुअल मतलब देना, तालीम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मुझे एक वहाँ इसी से रिलेटेड ही है, टीचर्स की आपने बात ही की है, तो ये मुझे बताइएगा कि हर प्रोफेशन का एक एजुकेशन होती है और डॉक्टर जो है उसके बजाय कंपाउंडर नहीं बैठ सकता। तो मुझे बताएं, एक टीचर सिर्फ एक ग्रेजुएट पढ़ा हुआ एक लड़की या लड़के होता है, वो आके टीचिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए प्रॉपर जो है कोई सर्टिफाइड लोग क्यों नहीं रखे जाते हैं? बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं हम लोग ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से कि सिंध गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट दिया और कंपलसरी कर दिया गया कि सबसे पहले तो मिनिमम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, उसके बाद एज अ टीचर जो है टीचर्स एजुकेशन जो है उसकी कोई डिग्री उनके पास बीएड है। कहाँ से लेंगे? कोई है यहाँ डिग्रीज तो देखिए पाकिस्तान में मौजूद है। अभी तो अगर इंटर करने के बाद अगर कोई कैरियर बनाना चाहता है तो एडी डिप्लोमा भी इन एजुकेशन है। एडी जो बीए की जगह पर रिप्लेस कर दिया गया है, 2 ईयर प्रोग्राम को रिप्लेस किया गया है डिप्लोमा की शक्ल में, विच इज़ कॉल्ड एडी। ये अभी नया एजुकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसके अंदर जो है एजुकेशन फील्ड है, बट उसके बाद आपको लाइसेंस लेना चाहिए, सब करना चाहिए। जहाँ तक ट्यूशन की बात है, बड़ी मज़ेदार डॉक्टर की आपने एग्जांपल दी। जब बच्चा एक इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट में वीक होता है, सपोज मैथ में वीक है, किसी सब्जेक्ट में वीक है, उसको एक्सपर्टीज़ चाहिए, एक एक्सपर्ट बच्चा चाहिए, टीचर चाहिए बच्चे को। देखिए एक फार्मूला है, टाइम मल्टीप्लाई विद टाइम्स, ये एक लर्निंग थ्योरी है, यानी कि पीरियड मतलब दौरानिया। एक सब्जेक्ट को समझने के लिए एक टॉपिक को टीचर ने 30 मिनट्स का पीरियड यूज़ किया, बट सारे बच्चे चले गए,
کچھ فوکس کر سکے کچھ نہیں کر سکے, کسی کو ایکسٹرا ٹائم چاہیے. پھر ملٹیپلائی پیریڈ ٹائمز کا مطلب ہے کہ مرتبہ وہ گھر جائے گا, کوئی ٹیوٹر ملے اس کو جو اس کو ایکسپلین کرے, پھر جا کے اس کو کانسیپٹ 1 آور کے بعد وہ سمجھ میں آئے گا. تو یہ ہوتا ہے سلو لرنرز کے ساتھ, یا کہیں مشکلات ہوتی ہیں کسی بچے کے یا ساتھ. کوئی سبجیکٹ بڑا مشکل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے, کیوں ہر بچہ دیکھیں, ہر بچہ میتھمیٹیشین نہیں ہے, ہر بچہ لینگویج میں نہیں, ہر بچہ سائنٹسٹ مجھے نہیں. اسٹیٹس میں ہوتا تھا بہت ایگزیکٹلی یہ بہت میتھ کے اندر بھی برانچز ہیں, ہاں. ٹھیک ہے. تو یہ کسی کو الجبرا ہی نہیں سمجھ میں آتا, آج تک نہیں آیا. الجبرا واز مائی فیوریٹ. جی کسی کا اسٹیٹس سمجھ آتا تھا, الجبرا سمجھ جی آتا جی تھا, یہ الٹا ہوتا ہے, حساب کسی تھا. کو بزنس میتھ سمجھ میں آتی. تو اب وہ جو ملٹیپلائی ٹائمز ہے, اس کا مطلب ہے ہی اور شی نیڈس ٹیوشنز ایکسٹرا. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر جو پبلشرز ہیں, بکس جو سلیبس ہے, کیونکہ ایک اسٹینڈرڈائز سلیبس نہیں ہے. پھر جو 1 سے لے کے 8 کلاس تک جو ہے ڈفرینٹ بکس پڑھائی جاتی ہیں ہر اسکول میں, وہاں پر انڈیویجول ٹیوشنز چاہیے. وہ جو میں کانسیپٹ دے رہا تھا کہ پہلی بات ہے کہ جیسے ڈاکٹر MBBS کرنے کے بعد کوالیفائڈ ڈاکٹر کہلاتا ہے, اس کے بعد اسپیشلائزیشن کرتا ہے. سملرلی اگر کسی چائلڈ میں لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں, اس کے سائیکولوجیکل ایجوکیشنل سائیکولوجیکل افیکٹس ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں, تو اس کو ایک ایسا ٹیوٹر چاہیے جو پہلے ایز اے ٹیچر ٹرینڈ ہو, پھر اس کو انڈیویجول بچوں کو پڑھانے کی ٹریننگ بھی موجود ہو, جس کا کوئی یہاں پراپر ڈپلومہ نہیں ہے ایز اے ٹیوٹر. پھر ٹیوشنز کی 2 طریقے ہیں بیسکلی. ایک کوچنگز کہلاتی ہے, کوچنگ سینٹرز اکیڈمی جو بنی ہوئی ہوتی ہیں, جہاں پر وہ 9-10 کے آنورڈ جو ہے ایک گروپ اسٹڈیز ہوتی ہیں, گروپ ٹیوشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ہر اسکول کا الگ نصاب, وہ الگ کتاب, اور وہاں جا کے بچے کو پڑھائیں. یہ ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کوچنگ سینٹرز کی یا ٹیوشنز کی. میں نے تو باہر کے ممالک میں نہیں دیکھا وہ کہیں پہ اس کے بعد کوچنگ سینٹر یا ٹیوشن جا رہے ہو. اسکول میں اتنی اچھی پڑھائی ہوتی ہے کہ ضرورت ہی نہیں پڑتی ان کو جانے کی. بالکل ایسا ہی ہے, ہونا بھی ایسا چاہیے. تو پاکستان میں پورے سرے سے تمام چیزوں کے اندر ڈیولپ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے, کمزوریاں ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج سے 50 سال پہلے 40 سال پہلے ایک ٹی وی پہ کمپین چلی تھی, PTV پہ, کہ ایک لڑکی کی جو تعلیم ہے نا, وہ سمجھ لو پورے خاندان کی تعلیم ہے. بالکل. اب جو اس وقت تعلیم دی گئی لڑکیوں کو, کیا وہ اس قابل نہیں ہے آج کہ اپنے بچوں کو خود پڑھا سکے؟ تو کیوں ٹیوشن بھیجنا پڑتا ہے؟ ایشوز یہ ہے جہاں گروپ میں بچے بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر اسکول کی الگ کتاب ہے. کیونکہ میں ماس لیول پہ بات کر رہا ہوں, میں ایلیٹ کلاس کی بات نہیں کر رہا. میں کراچی میں زیادہ دیکھی ہے ایگزیکٹلی. تو یہ ایک سہارا بن گیا, سہارا بن گیا. آپ دیکھیں نا, ہم شارٹ گاؤں کٹ دیہات کے, میں نہیں ہوتی ضرورت وہاں پہ کوئی بھی ٹیوشنز وغیرہ نہیں لگتی ہیں وہاں پہ بچے اسکول جاتے ہیں, اسکول سے پڑھتے ہیں اور وہ خود پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. یہاں ہمیں زیادہ ضرورت پڑتی ہے. جی ظاہر کمپٹیشن ہے. دیکھیں ٹیوشنز کی نیڈ ہو سکتی ہے, ریکوائرمنٹ پراپر ہو سکتی ہے. دیکھیں وہ بچے جو ذرا کم سلو لرنرز ہیں, ان کے لیے تو چلو سمجھ آتا ہے کہ آپ کو ضرورت. ہر بچے کے لیے میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں نا, کہ بچپن میں جب چھوٹے ہوتے ہیں نا, وہی والی چیز کویشچن کرنے کی عادت نہیں. پھر یہ ہے کہ ٹیوشن سے انڈیویجولی پڑھنا شروع کیا, مطلب مجھے کوئی خاص فرق نہیں نظر آتا تھا اس میں. مجھے ایسا لگتا تھا کیونکہ یہ ایک وہ بن گیا تھا, ٹرینڈ بن گیا تھا. تو ہماری امی نے بھی ہمیں جو ٹیوشنز لگوا دی, یہ ایک ٹرینڈ تھا اصل میں. وہ ٹرینڈ سیٹنگ پہ یہ چیز آئی, جبکہ ہماری ایجوکیشن میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھا, ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آتا تھا. کیونکہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں کہتی ہوں ٹیچر سے پوچھیں. اچھا ٹیوشنز لگ گئیں, پھر جب میں 9th گریڈ میں آئی تو مجھے ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ خود اتنے وہ ہو گئے تھے, پکے ہو گئے تھے پڑھنے میں, اور مجھے وہ ٹیوشنز بالکل بیکار لگتی تھیں. جب اس میں آئی میں اپنا فرسٹ ایئر میں, تو کامرس لیا تھا, اسٹیٹس پڑھ رہی تھی. اسٹیٹس, اب جو ٹیچر جو پروفیسر مجھے وہاں پڑھاتے تھے, وہ ان کا اپنا کوچنگ سینٹر بھی تھا, ٹھیک ہے. لیکن سچی بتاؤں میں کہ وہاں پر جو پڑھائی پڑھ رہے ہوتے تھے نا, جس طرح وہ آتے تھے, ٹن 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 لکھا لکھا لکھا, خود ہی سمجھا, خود ہی لکھا اور خود ہی چلے گئے. تو دا وے ان کا صحیح نہیں تھا. وہی کوچنگ میں وہی چیز کرتے تھے وہ. پھر میں نے اپنی کزن سے پڑھا, تب جب نے انڈیویجولی مجھے پڑھایا, مجھے سمجھ آیا کہ اگر یہی ٹیچر جو وہاں پہ خود ہی لکھ کر جاتے ہیں, خود ہی پڑھتے ہیں, خود ہی سمجھتے ہیں, وہ یوں پڑھ کے مڑ کر اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں دیکھتے تھے, اور وہی چیز وہ کوچنگ سینٹر میں بھی کرتے تھے. لیکن ایک ٹرینڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ جو وہاں پر پڑھے گا وہی وہ ان کو کوچنگ لینا ضروری. یہ ٹرینڈ سیٹ بن گیا تھا, جبکہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. لاسٹ میں اپنا وہ بتاؤں گی. پھر میں نے لاء پڑھا تھا جب ہم لوگ فائنل میں آئے تھے BCom کے. اس پہ بہت مشکل الفاظ ہوتے ہیں. پھر میں نے سب سہارے چھوڑے, میں نے گوگل کا سہارا لیا. جو مشکل الفاظ ہوتے تھے گوگل سے اس کو جو ہے نا
مارک کر کے اس کے میننگ جان کر اور پھر اس کو پڑھا, اور وہ رٹے مارنے ہوتے ہیں. لاء کو تو آپ کو وہ رٹا مارنا ہوتا تھا, لیکن وہ سمجھ کے رٹا مارتے. آپ نے ایک کمپلیٹ پکچر بتائی اور ایسا ہی تھا, ایسا ہوا. یہ ٹرینڈ سیٹنگ جو ہے نا یہ بھی بہت خراب ہے. پبلک سیکٹر میں یہ ٹرینڈ تھا گورنمنٹ اسکولس اور کالجز کے اندر کہ وہاں پر ٹیچر جسٹ فار ڈیوٹی, اور وہاں ڈیٹیل میں نہیں پڑھاتے تھے. جب آپ ان کی اکیڈمی میں چلے جائیں جہاں وہ پڑھاتے ہیں وہاں بہتر پڑھاتے تھے. جیسے کہ بعض ڈاکٹر بھی ویسے پڑھاتے تھے, جی جیسے بعض ڈاکٹر کے لیے یہ مشہور ہے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا, خود ہی لکھا خود ہی, لیکن ٹرینڈ سیٹ بنا ہوا تھا. ٹرینڈ بن گیا نا. دیکھیں ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے, کلچر بن گیا کہ کوچنگ لینی ہے, ہاں یہ جانا چیز کا ہے, کہ نہیں گریڈز ٹیوشن امپروو بچے کو کرنے دینی ہے. ہیں, گریڈز امپروو کرنے ہیں, کمپٹیشن ہے گریڈز کا. تو یہ سارے کانسیپٹ کا کمپٹیشن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ نے گوگل کی بات کی, بڑی زبردست آپ نے ایک بات کی جو آج کی بات ہے کہ ہمارے نیو جنریشن اسکولنگ سسٹم میں اب یہی چیز ہے کہ ہم پیرنٹس کو یہ کہتے ہیں آپ اگر نہیں پڑھا سکتے گھر پر, بچے کو نہیں دیکھ سکتے, ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنایا ہوا ہے, اس پہ پورے ٹیوٹوریلز ہم بھیج دیتے ہیں. پہلے اسکول میں پڑھاتے ہیں, پھر وہ ٹیوٹوریل ہم بھجوا دیتے ہیں, بچہ گھر پہ جو ہے 10 مرتبہ پڑھے, 10 مرتبہ دیکھے, اور پیرنٹس کی نگرانی میں ہو تاکہ کوچنگ اور ٹیوشن میں جانا ہی نہ پڑے. سب سے بڑی ہم نے یہ کیا ہے کہ وائی ناٹ وی شوڈ یوز دا ٹیکنالوجی فار دیٹ. جب نہیں سمجھ میں آتا ہے ایٹ دا لاسٹ پھر یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کسی سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور جا کے اس سے سمجھیں. ادروائز وی آر پرووائڈنگ دیٹ سروس کہ ٹیوشن کلچر ختم ہونا چاہیے. ہمارا اسکول ایکسپلین کرتا ہے, اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے ایل ایم ایس پہ وہ سارا ڈیجیٹل ریسورسز پورے بھیج دیتے ہیں, لیکچر جو ہوتا ہے وہ ساری چیزیں بھیج دیتے ہیں. پیرنٹس کو صرف چاہیے کہ وہاں پر ان کو نگرانی کریں اور ان کو دیکھیں, خود سپروائز کریں تاکہ ٹیوشن کلچر ختم ہو جائے, بچہ خود سے پڑھے اور اس کو سیلف ڈرائیو بنانا ضروری ہے. ماں باپ کو کیا ایسا کرنا چاہیے, کس طرح سے ایجوکیشن دیں جس سے ٹیوشن نہ جانا پڑے؟ دیکھیں ماں باپ ایک بڑی پریشانی ہے بیچارے, یہ سمجھتے ہیں خاص طور پہ مائیں, جن کے لیے میں کہتا تھا 40-50 سال پہلے پڑھنے والی بات. نہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بعض کو ڈبل جابز کر رہے ہوتے ہیں. ایجوکیشن ضروری ہے. ہاں ایجوکیشن, دیکھیں جو مائیں ظاہر ہے کہ ان کو تھوڑا ٹائم اسپیئر اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے. اگر جہاں مشکل پیش آتی تب, اب یہ ہمارا بچہ ہم سے پڑھتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں چھوٹے کو مینیج کروں یا اس کو بیٹھ کے ٹیوشنز کراؤں, یا یہ ہے کہ ہمارا کہنا نہیں مانتا, ظاہر ہے وہ ایک طرح سے بالکل آؤٹ سورس کرنے کے موڈ میں رہتے ہیں کہ بچہ آؤٹ سورس کر دیں, صبح اسکول چلا جائے, دوپہر میں کھانا کھایا مدرسے چلا جائے. یہ میں مڈل کلاس لوگوں کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد پتہ چلا جی مدرسے کے بعد آیا تو ٹیوشن بیگ اٹھائے ٹیوشن چلے جائے. ایون ڈائری تک نہیں دیکھتے پیرنٹس, ڈائری کو سائن بھی نہیں کرتے کہ ہم ڈائری پہ سائن کر دیں کہ ہماری نالج میں روزانہ کی اپڈیٹ ہونی چاہیے. جب اسکول کے بعد آپ ساری چیزیں آؤٹ سورس کر دیں گے تو پھر اسکول بھی جو ہے نا دلچسپی ویسے نہیں لے گا. لہٰذا آئیے ہم مل کے جو ہے اپنے بچوں کو خود دیکھیں. ٹیوشن پہ تو تب بھیجیں کہ جب ریکوائرمنٹ ہے, جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تب ان کو اکیڈمیز میں بھیجنا پڑتا ہے, اس کے اندر شوق پیدا کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی جستجو ہو. وہی بات جو آپ کوشچننگ کی بات کرتے تھے وہ کیوری کرے. آج تو گوگل ہاتھ میں ہے ہمارے, ہمیں بچوں کو میں اپنے کوشچنز میرے سامنے سے نظر آ جاتے ہیں, جو ریسرچ نکالو سامنے آ جاتی ہے. آپ کے لیے اتنا ایزی ایکسیس جب کسی بھی چیز کا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی پھر ہمیں ٹیوٹرز کی کوچنگز کی کیوں ضرورت ہوتی ہے. میں سیریسلی آپ کو بتاؤں کہ اس میں تھوڑا سا میں کب سے اپنے شوز کرتی آ رہی ہوں, مجھے 2 سیکنڈ لگتے ہیں اپنی ریسرچ نکالنے میں, ٹھیک ہے. میں نے ایک دفعہ ایک چینل میں کام کر رہی تھی, وہاں پہ ایک بچی تھی, اس کو میں نے کہا چلو ریسرچ نکال کر, تو اس نے مجھے اتنے سارے پیپرز لا کر دے دیے. میں نے کہا ایک تو تم نے پیپرز کا بالکل تم نے ضیاع کیا ہے یہ پیپرز, میں نے کہا اتنے سارے کیوں نکال کر دیے. دوسرا میں نے کہا بیٹا ریسرچ کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اسے پڑھیں اور اس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے جوٹ ڈاؤن کرنے اور پھر آپ نے مجھے دینا ہے. اس کو طریقہ بتا دی تب بھی سمجھ نہیں آیا. تو یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بچوں کو ریسرچ کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ آپ نے کس طرح سے ریسرچ نکالنی ہے, کس طرح سے پڑھائی کرنی ہے. میں اس لیے مخالف ہوں ٹیوشنز وغیرہ کے. میں کہتی ہوں جتنی بھی ضرورت ہو آپ اپنے ٹیچر سے کویشچن کریں, بیکاز یو آر پیئنگ فار دیٹ. آپ اس اسکول کو پے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ٹیوشنز کی کیوں ضرورت ہے. کیونکہ پھر میں بتایا نا کہ میں نے کویشچن کرنا شروع کیا اپنے ٹیچر سے. میں نے کہا بھائی میں کالج کس لیے آ رہی ہوں کہ جب مجھے ٹیوشن لگا, میں نہیں ٹیوشن پڑھنی, میں کالج میں اپنے ٹیچر سے پوچھوں گی. اینڈ سیریسلی ٹیچرز جواب دیتے ہیں, ٹیچرز اچھا بھی سمجھتے ہیں, وہ آپ کو پاس بھی بٹھائیں گے, اچھا سمجھنے میں تمہیں ایکسٹرا اس کا ٹائم دوں گی. تو کیا ہے کہ ہم نے وہ ٹیچرز کی قدر بھی کرنا چھوڑ دی ہے. یہ تو اسکول میں ہے, یہ تو پڑھا ہی نہیں سکتے ہیں. ارے تو اسکول کیوں جا رہے ہو جہاں پہ آپ کو یہ سوچ آ رہی ہے. تو میں کمپلیٹلی اس چیز کے وہی والی آپ کی بڑی اچھی بات تھی کہ مائیں پڑھیں گی
تو وہ اپنے بچے کو اچھی ایجوکیشن بھی دے سکیں گے, اچھی تربیت بھی دے سکیں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. بالکل. تو مجھے بتائیں کہ بچوں کو کیسے عادت ڈالی جائے کہ وہ ٹیچر سے کوشچن کرے, وہ فرینڈلی جو ایک ماحول ہے وہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھیے بڑی اچھی بات کی, میں بڑے غور سے سن رہا تھا کہ یہی بات ہے کہ جیسے کہا کہ ہم کیوں ٹیوشنز پیسے دیتے ہیں اسکول کو. اب کوئی پیرنٹ اس بات کو پکڑے گا اور یہ کہے گا جی ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے, اب ٹیچر ہی ذمہ دار. مگر اسی بات سے جو میں لرن کیا ہے, جو کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے وقتوں میں بھی اور کیمرے سسٹم میں آج بھی کہ ڈکشنری ریفر کی جاتی ہے. اگر 5 کلاس کا بچہ انگلش میں کوئی نیا ورڈ آئے یا کسی 4 کلاس کا, اس کو ہیبٹ ڈالتے ہیں ریسرچ کرنے کی. پہلے بکس ہوتی تھی تو ڈکشنری ریفر کرتا تھا, سیلف ڈرائیونس پیدا کی جاتی تھی. آج کل یہ ٹیکنالوجی آ گئی, اس سے ریسرچ ہوتی ہے. آج کل تو اے آئی آ گئی ہے, ہم نیو جنریشن اسکولنگ سسٹم میں اے آئی کو یوز کر رہے ہیں. وہ پوری ریسرچ کو ہم اس کو پوائنٹ دے دیتے ہیں, وہ پوری ریسرچ کر کے شارٹ کر کے سمری بنا کے سامنے رکھ دیتا ہے ود ان 5 سیکنڈ. بالکل, لیکن اس کو بھی پڑھے نا کوئی, اس کی ٹریننگ بھی تو چاہیے. نہیں, کاپی پیسٹ نہ کرے. دیکھیں ایک ڈیٹیل میں جانے سے بہتر ہے کہ شارٹ ہو نا, اس کو ریویو کرے, اسٹڈی تو پھر بھی کرنا پڑے گا بچے کو. بچے کو جب وہ اسٹڈی کرے گا تو یہ لیکن اس نے یہ آسانی پیدا کر دی کہ آپ کا ٹائم بچا دیا. ایگزیکٹلی, جو آپ نے خود ریسرچ کر کے لکھنا تھا, آپ کے سامنے وہ ریسرچ پوری لے آیا ہے. تو اس کا پہلے بکس پہ ہائی لائٹ کرتے تھے, یہ کرتے تھے, 10 بکس سامنے رکھتے تھے, اب یہ ہائی لائٹر آ گیا, آپ کو ہائی لائٹ کر دے گا. آپ مزید زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. آج آپ نے بہت اہم سبجیکٹ پر ہمارے ساتھ بات بھی کی اور لوگوں کو بتایا بھی. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اب آپ سے ملیں گے دوبارہ منڈے کو. سو اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک گڈ کیئر. ناظرین ہمارے کو ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.